बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रसल्स टॉक के साथ मैं हूं मसूद मलिक और मैं हूं शेख माजिद। सबसे पहले तो शेख साहब हम अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद कर रहे हैं और हमें फ़ीडबैक भी देते हैं कि आप इन मेहमानों को बुलाएं। तो उसी सिलसिले में आज हमने एक बड़ी अहम शख्सियत को बुलाया है। मेरी तो पहले दिन से ख्वाहिश थी कि ये चौधरी जावेद साहब से इब्तदा करें, क्योंकि मैं तो अपने सियासी सफ़र या सियासी जो दिलचस्पी है पाकिस्तान के हालात में, तो उनमें चौधरी जावेद साहब का जो वो एक मेन किरदार है। यही हम उस वक्त मुशर्रफ साहब थे या ज़ियाद साहब का भी मैं एक टाइम पे हमायती रहा हूँ, तो उस जगह पूरी कौम थी। चौधरी जावेद साहब इन्होंने जो है हमें सिखाया कि आपने जो है वो जमहूरियत क्या होती है, ये वोटों के जरिए फैसले होने चाहिए, तो इनमें इनका किरदार है। तो शेख साहब चौधरी साहब का तारफ़ थोड़ा मुख्तसरन ये करा देते हैं, बाकी तो ये खुद ही कराएंगे, इनका कोई तारफ़ की ज़रूरत नहीं। वैसे सारे यहाँ बेल्जियम में तो जानते हैं इनको, जो हमारे व्यूअर्स नहीं जानते तो उनके लिए कि चौधरी जावेद साहब का तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और ये उन लोगों में शामिल हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब भुट्टो साहब ने बनाई थी, तो उस वक्त ये तालिब इल्मी के दौर में थे और ये उस वक्त साथ थे। अब अगर कहा जाएगा ये बुनियादी रुकन है उनके, तो ये भी गलत ना होगा। तो चौधरी साहब हमारे लिए एजाज़ की बात है। तस्वीरें देखता भी रहा हूँ, वहाँ पर हम शॉप पे भी जाते हैं तो ये दिखाते रहते हैं। तो चौधरी साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में और बहुत बहुत शुक्रिया, आप इज़्ज़त अफजाई का, आप तशरीफ़ लाए, हमें वक्त दिया आपने। तो मैं पहला क्वेश्चन चौधरी साहब आपसे ये करना चाहूँगा कि आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी के साथ जो आजकल हो रहा है, हमारी ये पीपल्स पार्टी पूरे वफाक की एक जमात है जो कि अब एक सूबे तक रह चुकी है। तो आप इसमें किसको ज़िम्मेदार, आप किसको समझते हैं कि जो एक वफाक की पार्टी पूरे पाकिस्तान में से इतने ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी जो है वो आज सिंध की हद तक जो है वो महदूद हो चुकी है, तो आप इसमें किसी को कसूरवार समझते हैं कि क्या आप इनकी रीज़न जो है वो उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें कि क्या वजूहत हैं कि आज पीपल्स पार्टी एक सुकड़ती हुई सिर्फ एक सूबे की जमात रह चुकी है? असल में पार्टियां सुकड़ती नहीं, इनको छोटा किया जाता है और हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर के अंदर डॉक्टर मुबशर के यहाँ रखी गई और मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के उस वक़्त हम ख्याल हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ ताशकंद के अंदर मुखालफत की 1962 के अंदर। हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उस वक़्त जनरल सेक्रेटरी थे कन्वेंशन मुस्लिम लीग के। अयूब खान साहब आपने बताया भी था कि पहले आप इनके अगेंस्ट भी थे एक टाइम। जी हाँ, 1962 के अंदर जब फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ी हुई और बल्कि फातिमा जिन्ना को मजबूर किया गया, ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, सहन सोहरावर्दी थे और जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो बानी थे, कायद आज़म के साथी, उन्होंने मजबूर किया कि फातिमा जिन्ना आप इलेक्शन लड़ें, आपके मुकाबले के अंदर डिक्टेटर इलेक्शन नहीं लड़ेगा अयूब खान, वो कभी हो नहीं सकता। उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल सेक्रेटरी थे कन्वेंशन मुस्लिम लीग के। अब आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी सुकड़ती जा रही है, मैं बता देना चाहता हूँ कि कन्वेंशन मुस्लिम लीग अयूब खान ने बुनियाद डाली पार्टी को, मुस्लिम लीग को तोड़ने के लिए, कायद आज़म की पार्टी को। उसका नाम कन्वेंशन मुस्लिम रखा गया, जिसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जिसके जनरल सेक्रेटरी थे। तो मैंने और मेरे जैसे जमहूरियत पसंदों ने मुखालफत की थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फातिमा जिन्ना को जो ज़बरदस्ती डिक्टेटर ने हराया, उस वक़्त हम अयूब खान के मुखालफत हुए जब कराची के अंदर पहला खून बहा 1962 के अंदर, वो डिक्टेटर अयूब खान ने अपने इलेक्शन के दौरान। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आपने कहा कि आप डिक्टेटर के ख़िलाफ़ थे, तो जो कि आप अभी भी हैं, लेकिन उस वक़्त आप जमहूरियत के हक़ में हैं, लेकिन उस वक़्त जो आपके लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, वो तो अयूब खान साहब के साथ थे, तो अब क्या फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी डिक्टेटर थे। इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान के साथ एक कन्वेंशन मुस्लिम के जनरल सेक्रेटरी थे, उस वक्त हमने
بھٹو صاحب کی مخالفت کی تھی کہ جو بھی ایوب خان کے ساتھ ڈکٹیٹر کے ساتھ ہے اس کی مخالفت کریں گے. جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1965 کی جنگ کے اندر ایوب خان کو کہا کہ ہم جیتی ہوئی جنگ ہیں, آپ ماسکو جا رہے ہیں, تاشکند جا رہے ہیں اور یہ ٹیبل پہ یہ جنگ ہارنی نہیں, ہم جیتے ہوئے. اس وقت کیونکہ پاکستان کی پاور بہت زیادہ تھی, انڈونیشیا ہمارے ساتھ تھا, سکارنو کی زندگی تھی, سکارنو ہمارے ساتھ تھا, چائنا ہمارے ساتھ تھا, پورا مڈل ایسٹ عرب کنٹری ہمارے ساتھ تھی اور ہم جیت رہے تھے. ایوب خان نے وہاں سے مخالفت شروع کی, وہاں سے استعفیٰ اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں سے استعفیٰ دیا. جب ذوالفقار علی بھٹو نے استعفیٰ دیا اسی دن سے ہم ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہو گئے کہ بھٹو ایک اصول پسند اور قوم پرست قسم کا لیڈر بنے گا, اور اسی دن سے ہم اس ہو گئے. پھر میں نے پاکستان فریش مین ہوٹل کے اندر جناب ذوالفقار علی کے بھٹو سے یہ کہا کہ بھٹو صاحب آپ جنرل سیکرٹری تھے جس وقت فاطمہ جناح کا الیکشن ہو رہا تھا, تو میں نے میرے ساتھیوں نے آپ کی مخالفت کی تھی, لیکن اب آپ کیونکہ ڈکٹیٹر کے خلاف ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے مجھے ایسے کہا کہ ہمیں آپ جیسے جیلوں کی ضرورت ہے. لیکن جو صاحب یہ جو بھٹو صاحب نے جب ایک جمہوریت کی ایک کوشش شروع کی تو آیا بھٹو صاحب کی اپنی زندگی میں کیا وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کبھی انہوں نے کروائے؟ پارٹی کے اندر جمہوریت اس وقت بھی آئی کہ یہ صرف مطلب کہ دکھانے کی حد تک تھا اور اپنی پارٹی کے اندر تو کوئی جمہوریت آج بھی نہیں میں دیکھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر جمہوریت تھی. آپ اس وقت کا بتائیں کہ بھٹو صاحب کے اپنے دور میں کیا اس وقت پارٹی کے اندر ڈیموکریسی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ الیکشنز ہوتے ہوں یا ممبر سازی ہوتی ہو, ایسا کوئی تھا وہاں پہ سیناریو؟ بھٹو کی بنیاد ہی ڈیموکریسی پہ شروع ہوتی ہے. پارٹی کے اندر پارٹی کے جی آپ نے جو سوال کیا بالکل بجا کیا اور ٹھیک کیا. جب پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی گئی 1967 کے اندر تو وہاں پر شیخ رشید, یہ شیخ رشید نہیں, وہ شیخ رشید جو لاہور سے تھے جی وہ تھے, مراج محمد خان تھے اور مراج خالد تھے. جتنا بھی درمیانہ غریب طبقہ تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھا. وہاں پر ڈیموکریسی کے طریقے کے ساتھ کہا گیا کہ یہ پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اسلام ہمارا دین ہے, مساوات جمہوریت ہماری سیاست ہے, مساوات سوشلزم ہے. مساوات کا مطلب ہے میرا کویسچن یہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشنز آپ نے اپنے دور میں دیکھے ہیں کبھی کہ جو ورکر کی حد تک, یہ نہیں کہ اوپر چند لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہوں, لیکن ورکر جو ہے سارا جو اپنے ضلع کا جو صدر ہے وہ بھی الیکشنز کے ذریعے جو ہے جس طرح یہاں کی پارٹیز میں ہوتا ہے, تو بھٹو صاحب نے ایسے کوئی اقدامات ہمیں تو نہیں تاریخ میں یہ نظر آ رہا کہ انہوں نے ایسے, کیونکہ آپ اس وقت ان کے ساتھ تھے تو آپ نے شاید دیکھا اس وقت کیے ہیں کہ کیونکہ راولپنڈی کے اندر خورشید حسن میر, نواز کھوکھر اچھا اور ظفر علی شاہ جو اب مسلم لیگ نون میں ہیں, چلے گئے ہوں گے, پہلے وہ مسلم لیگ نون میں تھے, پہلے پیپلز پارٹی پھر نون اور اب وہ پی ٹی آئی میں. تو انہوں نے وہاں پر ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کی تھی خورشید حسن میر کے خلاف, اور وہاں پر باقاعدہ ووٹنگ ہوئی. اچھا, ہمارے جیسے کارکنوں نے وہاں پر ووٹ دیے خورشید حسن میر کے حق کے اندر کہ اس کو راولپنڈی کا صدر بننا چاہیے, اور وہ جے ریم جنرل سیکرٹری تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. وہاں پر وہ تشریف لائے بھٹو صاحب کے کہنے کے اوپر, اور پھر وہاں پر باقاعدہ الیکشن ہوئے, اور پھر خورشید حسن میر کو پھر پیپلز پارٹی راولپنڈی کا پریزیڈنٹ بنایا. اچھا چودھری صاحب, ایک یہاں پر سوال, ایک مثال نہیں تھی, کئی مثالیں تھیں. سوال یہاں پر آ رہا ہے کہ بھٹو صاحب پر ایک بہت بڑا الزام لگتا ہے کہ ملک کو توڑا انہوں نے, ٹھیک ہے, کیونکہ مجیب الرحمان جب الیکشن ہوا تھا تو اس کے زیادہ ووٹ تھے, ان کے 60 یا 80 ووٹ تھے ان کے, تو اس کے ایوب خان کے ساتھ ٹھیک ہے, تو انہوں نے ساتھ ایوب صاحب کا ساتھ دیا اور ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ الزام تھا یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ تو سراسر الزام ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا شیخ مجیب الرحمان کہ ادھر تم ادھر ہم, اس کا مقصد نہیں تھا, اس کا مطلب تھا ادھر تمہاری پاور ہے ادھر میری پاور ہے. اس کو پراپیگنڈے سے غلط طریقے سے نہیں, لیکن پاور تو ہوتی ہے نا جس کی زیادہ سیٹیں ہوں, بے شک وہ ادھر جب اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا تو ان کو بھٹو صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ اقتدار ان کا حق بنتا ہے, اور اس کی ایک اگر تو وہ قوم کے ساتھ محبت کرتے تھے تو ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ مجیب الرحمان کو اقتدار, اس کے ووٹ زیادہ ہیں ان کے, اس کی حکومت جیسا آج جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی ہو رہا ہے, اس کا مقصد ہی یہی تھا ادھر آپ ادھر ہم.
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے ملک بنائیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت ایک ڈکٹیٹر یحییٰ خان کی حکومت تھی جو پاکستان کا کمانڈر چیف. لیکن چودھری صاحب اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایک چھوٹا سوال کر لوں کہ ادھر آپ ادھر ہم، یہ تو تک بندے نہیں ہیں، اور آپ کی اتنی سی سیٹیں، آپ کی 10 سیٹیں ہیں اور اس کی 100 سیٹیں ہیں. نہیں 10-100 کا نہیں یعنی کہ میں مثال دے رہا ہوں، اس کی 60 تھی اور اس کی 160 تھی. سیٹیں تھیں. میری بات سنیں. یہاں پر فل اکثریت کے اندر ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہاں پر فل اکثریت کے اندر شیخ مجیب الرحمان تھا. 10-100 والا نہیں تو تھا. انہوں نے ایک تقریر کے اندر یہ کہا تھا، لیاقت باغ کے اندر جلسے عام کے اندر، یہ کوئی خفیہ بات نہیں. اگر خفیہ بات ہوتی جیسے یہ NRO خفیہ بناتے ہیں اور آج کل بن بھی رہا ہے تو وہ خفیہ ہوتی، لیکن انہوں نے اوپن کہا تھا. ان کا مقصد یہ تھا ادھر تم ادھر ہم میں آپ بیٹھ کے حکومت بناتے ہیں. لیکن یحییٰ خان کی کیونکہ حکومت تھی اور جنرل ٹکا خان نے معاملات بالکل ٹھیک کر لیے تھے، ان کو ایک سازش کے طریقے سے جنرل ٹکا کو واپس بلایا گیا، جنرل نیازی کو وہاں پر بھیجا گیا. اور جنرل نیازی نے جب ہتھیار پھینکے وہ کمانڈر چیف یحییٰ خان کے کہنے پہ پھینکے کہ بھٹو کمانڈر چیف نہیں تھا، نہ وہ ہتھیار پھینکتے نہ اس پاکستان لیدا ہوتا. یہ تو سراسر ایک ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام ہے جی، ادھر تم ادھر ہم والا. اچھا مجیب الرحمان کا کردار یہ سارا جو غدار اور یہ اور وہ کہتے رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو سارا جو ایک سیاسی کیریئر جو رہا ہے، آپ نے شاید ان کو فالو بھی کیا ہو، تو وہ آپ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک کیسا کردار تھا اس پاکستان؟ شیخ مجیب الرحمان ایک بہت کٹر قسم کا پاکستانی تھا. شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ڈکٹیٹر ایوب خان نے ایک سازش کی. شیخ مجیب الرحمان جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ مسلم لیگ، ہاں میں بھی یہ پڑھ رہا کہ قائد اعظم کے مسلم لیگ کے ساتھ تھے پاکستان کی جب پاکستان بنا تھا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے یوتھ ونگ کے. تو انہوں نے اس تحریک میں بہت حصہ لیا. اور سور وردی اس وقت کیونکہ کلکتہ کے چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے قائد اعظم کے کہنے پر حکومت انڈیا کی چھوڑ دی، انگریز کی حکومت. کیا ایسا ہوا کہ ان کو جو علیحدگی کا ایک اعلان کرنا پڑ گیا، یا کیا ایسے واقعات ہوئے کہ وہ اس حد تک چلے گئے کہ ایک ایسا محب وطن آدمی جو پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل ہوا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پاکستان سے علیحدگی کا اس نے اعلان کر دیا؟ تو ایسے کیا وجوہات، کیا معاملات تھے اس وقت؟ یہ تو صاف ظاہر صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت اس کو اگرتلہ سازش کا کیس بنایا گیا. شیخ مجیب الرحمان کے اس کو غدار کہا گیا، اس کو پش کیا گیا کیونکہ سب سے زیادہ جو پاکستان میں جب پاکستان بنا تو جتنے بنگالی لیڈرز رات تھے وہ سب قائد اعظم کے ساتھ، اکثریت بنگالیوں کے ساتھ جو پاکستان کی تحریک تھی وہ تھے. آپ اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ سین سور وردی کلکتہ کا چیف منسٹر تھا، اس نے قائد اعظم کے کہنے پر وہ چھوڑ دی وزارت اور پاکستان کے لیے وہ نکل آئے. لیکن ایوب خان ڈکٹیٹر نے اس کو جب 58 کے اندر مارشاء اللہ پاکستان کے اندر لگایا، اس کو گرفتار کیا اور لبنان بیروت میں بھیج دیا، اس پہ ایبدو لگا دی، وہ پاکستان آ نہیں سکتا. پھر اس شخص کی ادھر واپس ڈیتھ ہو گئی. یہاں سے نفرتیں ہماری تاریخ ہے پاکستان کی، لیکن وہ پاکستان میں ان چیزوں کو بتانے کی جو ہے وہ بین ہے. ہم تو ادھر چلے بیٹھے وہ ایک سوال ہے کہ یہ تاریخ لیکن بتانی چاہیے. ہماری جو یوتھ ہے اس کو اس تاریخ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کیا کیا وجوہات ہوئی، کہ کیا ایسی چیزیں ہوئی کہ پاکستان ایک جن لوگوں نے پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کیا، کل کو وہ ایسے وہ پاکستان سے بدل ہو گئے. تو یہ تو ایک ڈسکس ہونے والی معاملہ ہے. صاحب یہاں پر بھٹو صاحب کے بہت سے کارنامے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سے کارنامے نا، ملک سے پاسپورٹ بنایا جب وہاں پہ اس وقت بہت سے لوگ جو ابھی تک اس وقت کے آئے لوگ جو سیٹل ہوئے ان کی پھر نسلیں آگے ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے کارنامے تھے اور ملکوں کو اکٹھا کرنا اسلامی ممالک کو. تو وہاں پر جب آئین بنا تو اس میں اب سمجھتے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا جس سے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کو اتنا فروغ ملا جو آج تک جاری ہے. یعنی ایک پابندی لگا دی، ایک احمدیوں کو کافر قرار دینے کا آئین کے اندر ڈال دیا، شک ڈال دی. اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کارنامہ تھا ان کا یا مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد رکھ دی تھی انہوں نے؟ دیکھیں وہاں پر جو علماء کرام ہیں وہ ان کے اندر کچھ علماء اچھے بھی تھے، کچھ علماء تھے، لیکن انہوں نے یہ شک ڈالی ذوالفقار علی بھٹو کے آگے کہ آپ نے آئین بنانا ہے، اور انہوں نے یہ شک ڈال دی ذوالفقار علی بھٹو کی. اتنی وہ انہوں نے ڈیپلی نہیں اس کو دیکھا یا دیکھا ہوگا
تو انہوں نے یہ ایک آئین بنایا، اور وہ جو آئین ہے اگر وہ پاکستان کی عوام آج ریفرنڈم کراتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس آئین کے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، کوئی اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. لیکن یہ جب تک یہ آپ یونائٹ ہو کے یہ بات نہیں کریں گے، اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں نے سائن کیے ہیں. اس ذوالفقار علی بھٹو کا اکیلے کا رول نہیں ہے، اس کے اندر جتنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئین بنانے کے اندر، پاکستان کا آئین بنانے کے اندر جماعت اسلامی سے لے کر اپنا عوامی مسلم لیگ شیخ مجیب الرحمان کی سے لے کر تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کے سائن ہوئے ہیں، انہوں نے یہ آئین بنایا ہے. اب اس آئین کو اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ موجود ہے. نہیں ٹھیک، آپ کی بات یہاں پر ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ آئین بھٹو نے دیا، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری جماعتوں نے مل کر کیا. بھٹو نے تعریف کے قابل ہے، بھٹو نے تمام سیاسی جماعتوں کو یونائٹ کیا، تمام اپنے مخالفین کو یونائٹ کیا. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کے حالات دیکھ کر اتنی زیادہ مذہبی انتہا پسندی ہے، اور یہ بنیاد ادھر سے ہی آئی تھی. اس کے بعد جب ان کے جانے کے بعد جنرل ضیاء صاحب آئے، وہ چلو انہوں نے تو انتہا کر دی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بنیاد انہوں نے ایسی ڈال، کیا وجہ ضرورت پڑ گئی تھی؟ بنیاد دیکھیں، آپ نے سوال کیا، اچھا کیا. یہ کون کرتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ایجنسیوں کا کام کیا ہے؟ وہی توڑتے ہیں، وہی جوڑتے ہیں، وہی آگے لے کر آتے ہیں. یہ چھوٹی سی مثال ہے، خادم حسین کو میں نے تو کل سنا نہیں ہوں، لیکن وہ ان کو کیونکہ نواز شریف کے دور میں ایسا ہوا تھا نا، ان کو لانے والا چھوٹا سا ایک لفظ ہوا تھا اور اس پر کتنا وہ انتہا پسندی کی، ان کو لانے والا نکلے تھے کون؟ باہر. آج کی پیپلز پارٹی پر کچھ آگے آ جاتے ہیں. آپ کا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ آج کی جو آپ کی لیڈرشپ ہے پیپلز پارٹی وہ آج اس نظریے پہ کھڑی ہے کہ وہ اپنے نظریے سے ہٹ چکی ہے، یعنی کہ روٹی کپڑا اور بلکہ مکان. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی چیف آف آرمی اسٹاف کو. زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور اب تو پچھلے کچھ عرصے پہلے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ہے وہ سینٹ کا انہوں نے چینج کیا، وہاں پہ گڑھ جوڑ ہے زیادہ، گڑھ جوڑ وہ سارا. تو آپ وہ فیل کرتے ہیں کہ جو بھٹو صاحب کی جو اصل جدوجہد تھی، اصل وارث زرداری صاحب ہیں، لیڈرشپ آج بھی اس پہ کھڑی ہے کہ وہ اپنے راستے سے جو اپنے اصل جو میسج ہے اس سے ہٹ چکی ہے؟ دیکھیں جی، وہ کچھ اصل جو ذوالفقار علی بھٹو کے خیالات تھے، جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو اصول تھے، اس سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹی ہے. تو یہی ریزن ہے جو میرا پہلا سوال تھا کہ وہ پیچھے ہٹی ہے. کیوں؟ بھٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو، ایٹمی قوت ہو، ایٹمی قوت بن گئے. اس کے بعد وہ یہ چاہتے تھے کہ ریال ایک کرنسی ہو اسلامی ملکوں کی، وہ بنانا چاہتے تھے. وہ جو اس کا ہیڈ کوارٹر کراچی کے اندر بنانا چاہتے تھے. پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ نیٹو کی طرح ایک پاکستان کی فوج ہو، اسلامی فوج ہو، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی پاکستان میں ہو. اور جتنے عرب، ان کو یہ ان کے نوٹس میں لایا گیا کہ یہ جتنے بھی عرب ہیں، یہ یاش ہیں، یہ کسینو جا کے باہر کھولتے ہیں. انہوں نے بولا کہ کسینو، یہ تو بھٹو صاحب کا ہو گیا نا، اس کے اوپر تو ہم نے ڈیبیٹ کر لی کہ ان کا منشور کیا تھا، کیا ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے آئین بنانے. یہ آج جو آپ کی لیڈرشپ ہے، جو بھی پارٹیاں اپنے اصول سے ہٹیں گی، اپنے منشور سے ہٹیں گی، وہ ان کا حشر یہی ہوگا. کنونشن مسلم لیگ اپنے اصول سے ہٹی، زبردستی ان کو ڈکٹیٹر نے بنایا. مسلم لیگ نون بن گئی، مسلم لیگ کاف بن گئی، مسلم لیگ قیوم لیگ بن گئی، مسلم لیگ کنونشن لیگ بن گئی، مسلم لیگ قائد اعظم لیگ بن گئی. لیڈر ان میں ہے کون؟ مطلب آپ کے ان کا منشور کوئی نہیں. آپ کے کہنے کے مطابق کہ وہ اپنے اصل منشور سے آج کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ ہٹ چکی ہے. اصل جو منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان، وہ اس کے ساتھ مزدوروں کو پورے حقوق ملنا چاہیے، جو غریب طبقہ ان کو پورے حقوق ملنا چاہیے. ہماری منشور کا مقصد یہ ہے کہ مساوات، برابری، سب کے لیے ایک جیسا اصول. اچھا چودھری صاحب، یہاں پر آتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کبھی پورا کیا پیپلز پارٹی نے. ٹھیک ہے. اور محترمہ آج کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی ہوئی تھی آج کے دن، تو اس کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ ووٹ دیے تھے. ٹھیک ہے. زرداری صاحب آئے، پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ دیے اور ان کی حکومت میں آ گئی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 5 سالوں میں 5 سال تو ان کی حکومت کے تھے، وہ قاتلوں کو ڈھونڈ نہیں سکے. تو اس پر آپ کیا کریں گے؟ آپ کی حکومت ہی ناکام ہوگی تھی، پھر آپ دوسروں پہ الزام دیں گے کہ وہ ڈھونڈیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. الزام دوسروں پہ دینا، یعنی آپ کی حکومت قاتلوں کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکی؟ پاکستان کی ہسٹری ہے
فاطمہ جناح کے ساتھ جو ہوا اس پہ کوئی انکوائری نہیں ہوئی. اس کے بعد ایسٹ پاکستان کیسے علیحدہ ہو اس پہ انکوائری کوئی نہیں. شہید لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں شہید کیا گیا, اس کے اندر انکوائری کوئی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, اس کے اوپر انکوائری ان کو کیوں دی گئی, کیا وجہ تھی. شہید بی بی کو راول پنڈی کے اندر چیلنج کر کے مارا گیا کہ اگر پاکستان میں آؤ گے تو تمہاری زندگی کو خطرہ ہے. آخر یہ لوگ کون ہیں, یہ پیچھے بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ اگر ہم نام لیتے ہیں جی ہماری جو ایجنسی ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, تو فوری الزام لگ جاتا ہے جی یہ تو فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں یہ لوگ پاکستان کے متعلق بات کی. حالانکہ پاکستان کا کوئی شخص پاکستان کے مخالف جو بات کرے گا وہ پاکستان کا, ہم بھی کہیں گے غدار ہے, دنیا بھی کہے گی غدار ہے. لیکن جو پاکستان محبت وطن لیڈر کو بے طریقے سے بے زردی سے قتل کرے گا, شہید کرے گا, کیونکہ بی بی نے بذات خود کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے قاتلوں میں 2 آدمیوں کے نام ایف آئی آر میں ہونے چاہیے. ایک کا پرویز لائی اور دوسرا جنرل ڈکٹیٹر پرویز لائی, وہی جس کو نائب وزیر اعظم بنایا تھا. میں آپ کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سوال کیا. پرویز لائی کو جو بنایا وہ غلط بنایا, اس کا انجام بھی پنجاب کے اندر بھگتنا پڑ رہا ہے نا آج سیاسی طور کے اوپر. وجہ کیا ہے کہ کتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے, ملٹری آتی ہے, پھر ایک جدوجہد ہوتی ہے, پھر ہم وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل سے ڈیموکریسی اپنی واپس لیتے ہیں, لیکن پھر لوگ ان کے حمایتی دوبارہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سیاستدانوں کی بھی ناکامی کچھ سمجھتے ہیں, سیاستدانوں کی زبردست قسم کی ناکامی. اچھا, اور ان کا کردار کوئی نہیں, ان کا اصول کوئی نہیں. جن کا اصول نہیں ہوتا وہ چلے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر سیاسی جماعت کا سربراہ کو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے مسلم لیگ ہو, چاہے اور کوئی سیاسی جماعت ہو, چاہے یہ تحریک انصاف ہو, ان کا سب کی بیک گراؤنڈ دیکھ لے, یہ سب لوٹے ہیں جن کا کردار کوئی نہیں. پہلے وہ مشرف کے ساتھ تھے. مطلب یہ کیا پرابلم کہاں پہ کہ لوگ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں جب کردار نہیں, مطلب ان کا اصول نہیں, قوم ہماری جو ہے وہ شعور میں نہیں آ رہی کہ جو اصول نہیں, کوئی اصول نہیں. آج ایسی جگہ پر بیٹھ کے شیخ رشید ٹیبل پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ عمران خان تیرے پاس تو 4 ٹانگے کی سواری نہیں ہے, تو اس قابل ہی نہیں ہے, جا کے کرکٹ کھیل. تو انہوں نے کہا کہ تیرے جیسے شخص کو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں. آج اس کو اس نے وزیر بنا دیا. اصول نہ ان کا ہے نہ اصول ان کا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی حکومت ہے کہ جس طرح ان کے اوپر الزامات جو لگ رہے ہیں کہ یہ بھی وہی ہیں کہ ان کی پیچھے سے, کیونکہ اب ڈائریکٹلی تو اسٹیبلشمنٹ سامنے آ کر تو مارشل لا تو لگا نہیں سکتی, تو وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ الزام جو ان کے اوپر آ رہا ہے آپ کو کیا فیل کرتے ہیں؟ یعنی وہ ان کا مقصد ہے کہ زرداری صاحب پر جو کرپشن کے الزام ہیں, کیا الزام ہے یا باقی کرپشن میں وہ ملوث ہے زرداری صاحب؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, اگر کوئی آ کے اگر آپ کو بولے نا کہ ایک جون سا فلانی عورت یا کسی مرد کے کہہ دے خواجہ سرائے وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا, تو آپ سمجھو کہ واقع بن گیا, کیونکہ وہاں پر یہ چودھری سجاد جیسا وزیر اعظم بن سکتا ہے. کبھی آدمی سوچ سکتا ہے شوکت عزیز کو ملک سے باہر بنایا, اس کو اس جگہ پہ برسل کے اندر میں سوال کرنے گیا تو مجھ کو روکا گیا, باقاعدہ ایمبیسی سے پیغام آیا کہ اس کے اوپر سوال. چلیں آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے بتا دیں زرداری صاحب کے بارے میں, تو بتا دیں تھوڑا. زرداری صاحب کے اوپر الزام ہے. اگر وہ الزام سچ ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا کرپٹ آدمی جنہوں نے پاکستان سے روپیہ دولت بنائی, غریب عوام کا خون چوس کے ملک سے باہر لے کر گئے, چاہے کوئی بھی ہے, اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. لیکن پارلیمنٹ کے اندر یہ بل پاس ہونا چاہیے, زیادہ نہیں 30-40 شخص کو سزائے موت جب ہو جائے گی اس کے اوپر پھر قانون سخت بنائے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ کرپشن کیا. آپ چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو سیاستدان ہو, بیوروکریٹ ہو, جو پاکستان کا بیوروکریٹوں نے لیکن اب زرداری صاحب جو وہ سندھ کارڈ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی وہ فیڈریشن کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی اکثریت بھی کافی, پھر ایم کیو ایم بھی وہ آلریڈی اس طرح کی سوچ رکھ رہی ہے, تو یہ ان کی طرف جائیں گے تو آپ ان کو سزائیں دینے کے معاملوں میں کیا پاکستان کا زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا کہ یہ الٹے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں؟ یہ جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں پیچھے بیٹھ کے, جس کو نواز شریف نے کہا جی غیبی طاقتیں ہیں, وہ ساری دنیا سمجھتی کہ غیبی طاقتیں کون سی ہیں جی, ساری دنیا کو معلوم ہے. ان کو نہیں پتا کہ پاکستان کا نقصان کتنا ہوگا. اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے جو ان کی کوشش ہے کہ ان کو الزام لگا کے 30 سال سے لگے ہوئے ہیں, کتنی جانیں لی گئی ہیں, کہ یہ تو سب کے سامنے ہے.
یہ تو سب کے سامنے کہ پیپلز پارٹی کو توڑنے کے لیے MQM بنائی گئی وہاں پہ, ان کو مہاجر کارڈ وہاں پہ کریٹ کیا گیا, لیکن افسوس ہے یہ سارا کچھ, یہ کہاں تک لے کر جائیں گے اب مزید. دیکھیں شیخ صاحب, ملک صاحب میری بات سنیں. جی سنائیں. پہلا پاکستان کے اندر کراچی کے اندر قتل و خون کیا گوہر ایوب نے, اس وہ کیپٹن تھا آرمی میں, جو جس کا بیٹا آج عمر ایوب منسٹر ہے, 2 دفعہ منسٹر رہ چکا ہے. ان سے پوچھنے والا کوئی ہے؟ دوسرا ہمایوں اختر, ہمایوں اختر مل آنر ہے, اس کے ایک جنرل کے بیٹے کے پاس ملے کہاں سے آئی؟ منصور الحق وہ جو ایڈمرل تھا, وہ پروف امریکہ میں جیل میں رہا ہوا ہے, بعد میں اپنا جو ہے پاکستان میں بھی وہ جیل میں, اس کو اس لیے بلایا گیا کہ وہاں کی جیل سخت تھی. جو میں بات کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں MQM کس نے بنائی, کس کے لیے بنائی؟ MQM اس لیے بنائی کہ پیپلز پارٹی کا توڑ کیا جائے. قائد اعظم مسلم لیگ کس نے بنائی؟ اس اسٹیبلشمنٹ نے بنائی کہ مسلم لیگ جو سی ہے وہ مسلم لیگ, اس کو ختم کیا جائے, اسی لیے اس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا. یہ آخر یہ بناتا کون ہے, توڑتا کون ہے؟ جنرل گل حمید نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جتنا ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اتنا سیاستدانوں نے نقصان نہیں پہنچایا. کیا اس پہ کوئی مقدمہ چلا؟ کیا کسی نے پوچھا؟ اوپن اس نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ مجھے جو ہے وہ عدالتوں کو پریشر کر کے مجھے بچایا گیا رائز شریف نے, تو ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں. تو یہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو طاقت کی لڑائی ہو رہی ہے پاکستان میں, وہاں پہ طاقت کی لڑائی ہو رہی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے آپ کو, اب زرداری صاحب اپنا کارڈ یہ طاقت کا کھیلیں گے. تو مجھے تھوڑا سا جو ہے ایک سیناریو بڑا وہاں پر ایک مشکل سے نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے. تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں یہ جب سندھ کارڈ جب کھیلا جانا ہے, MQM کے یہ قریب ہو جائیں گے, وہ آلریڈی ایسی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو سندھ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہاں پہ تو سندھ گورنر آج کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ پاکستان کے اندر تو مورے چل رہے ہیں شطرنج کی طرح. شیخ رشید کو کہا جاتا ہے کہ ہاں بھی تجھے وہ آج دیکھیں جی مارچ کے اندر اس کو سزا ہونے والی, اس کو سزا ہونی, کبھی آج تک یہ ڈکٹیٹر کے خلاف بولا نہیں. لیکن چوہدری صاحب آپ تنقیدیں کرتے ہیں شیخ رشید پہ, اور بھی لوگ کرتے ہیں, وہ جب یہاں پر آتا ہے وہ تو اس کی وہ دعوت ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وہ ایسے شخص کی جس نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہوا, اتنا غلیظ شخص کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا جو اس کا کراہت اس کو دیکھ کر جو ہے وہ, لیکن لوگ یہاں پر وہ آئے گا, اس کی وہ آؤ بھگت ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ جس طرح ایک ایز اے لیڈر, اور پتہ نہیں کیا اس نے تو پاکستان کا مطلب کیا اس کا کردار ہے. تو لیکن جب آپ خود بھی جب وہ آیا ہوتا ہے اس وقت آپ اس کو ایز اے دوست اس کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کیا مطلب اتنی تنقیدوں کے بعد؟ میں تو اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں اسپیشلی بیلجیم کے لوگوں کے ساتھ کہ کوئی بھی کرپٹ آدمی MP آ جائے, اتنی خوشامد کرتے ہیں, اس سے سوال نہیں کرتے. مجھے کئی دفعہ روکا گیا, مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ روکا گیا. شیخ رشید کو تو میں نے صاف کہا تھا تیرے ہاتھ تو ایسے ہیں. تو آئندہ آپ ہم سے پرومس کرتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی لوگ آئیں تو ہم مل کے کوئی ان کے خلاف پروٹیسٹ. مجھے پروٹیسٹ کیا کرنا ہے, میرے ساتھ سوال جواب ان کے کرائیں, سامنے بیٹھ کے سوال کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک MNA کیا کر سکتا. بھائی ایک MNA کی وجہ سے ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے, ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. ایک MNA بہت 60-80 ہزار لاکھ ووٹ لے کر وہ آیا ہوتا ہے, وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اور پوچھو تو صحیح, لیکن یہ خوشامیں یہ ان کو گفٹیں دیتے ہیں, جائز اور ناجائز ان کی مطالبات مانے جاتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو جب یہ خوشامدی لوگ ہوں گے تو ملک کا یہی اشر ہوگا جو ہو رہا ہے. خوشامدی لوگوں کی وجہ سے یہ سب خوشامدی لوگوں کوئی تنقید کرنے کو تیار نہیں, کوئی پاپولر پرسنالٹی آ گئی بس اس کے ساتھ تصویریں اتارنے کے لیے. اور بتائیں شاہ محمود قریشی کا کیا کردار ہے؟ کل تو وہ کہتا تھا کہ بی بی میری لیڈر ہے, بھٹو میرا لیڈر ہے. آج میں دیکھتا ہوں بی بی کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہے. وہ نہیں, ان کے نام کی سیاست کرنے والا, اور اس کے نام کی سیاست کرنے والا. کل اگر عمران خان پہ برا وقت آتا ہے اور آئے گا, وہ یہی لے کر آئیں گے, اور یہ سب بھاگ جائیں گے. ان میں نہ چوری شجاع نظر آئے گا, نہ پریل لائی نظر آئے گا, نہ فواد چودھری نظر آئے گا, نہ چیتا ٹلی نظر آئے گا. اچھا PTI کا وہ عمران خان کو آج کا بھٹو, آج کے دور کا ایک بھٹو مطلب کہ قرار دینے کی کوشش کرتے رہتے. تو آپ جی عمران خان کے بارے میں آپ نے کیا, آپ کا اتنی سیاسی تجربہ ہے, ایسے لیڈر جو ہیں وہ آپ نے کیا ان میں دیکھا ہے کہ وہ آیا وہ اس قابل ہیں کہ بھٹو صاحب کے کیلیبر کی باتیں جب ان کو کہہ رہے ہیں PTI والے, تو آپ کے کیا خیالات ہیں عمران خان کے بارے میں؟ کہاں ذوالفقار علی بھٹو اور کہاں عمران خان. بھٹو کا مقابلہ کیا کریں گے کہ انہوں نے صرف 15 دن کے اندر تمام اسلامی ملکوں کے لیڈروں کو اکٹھا کر کے ایک ٹیبل پر بٹھا دیا ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو لا کر ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک آئین بنا دیا.
جیسا بنا اس کے اندر کوئی شک اچھی ہے یا نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں نکال سکے. کیا عمران خان پارلیمنٹ کے اندر ان سب کو لا کے اکٹھا کر کے اتنی قابلیت ہے کہ وہ کہے کہ جس نے ملک کو لوٹا, جو مافیا گروپ کے لوگ ہیں, جو جعلی ڈگریوں والے ڈاکٹر ہیں, جو عام لوگوں کو غلط انجیکشن لگا کے ہر نعرہ تو یہی لگا رہے ہیں کہ ہم یہی کر رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بل بنائیں, بل لے کر آئیں, سینٹ کے اندر بل لے کر آئیں اور ان کو سزائے موت دیں. کیوں سزائے موت سے ڈرتے ہیں کہ جی سزائے موت ہے ہی نہیں, قانون ہی نہیں. قانون کس نے بنایا؟ یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو جو ہے وہ ان سے لیں گے, پیسے نکلوائیں گے. وہ تو اچھا چودھری صاحب, آپ کوئی اپوزیشن کے پیسے نہ نکلیں گے. صاحب آپ اپنی پارٹی کے بارے میں کیا رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں, کیا فیوچر ہے پیپلز پارٹی کا پاکستان میں زرداری صاحب کی قیادت میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اگر آتا ہے تو اسے پارٹی بہتر اور مزید بڑھے گی؟ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں نہیں, انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. آج نہیں تو کل پھر پیپل پارٹی آئے گی, پھر مسلم لیگ آئے گی, اور جماعتیں ہیں کون سی. اور لوگ اب یہ آخری چانس ہے عمران خان کو, اگر وہ ملک کو صحیح ڈائریکشن پہ چلا سکتا ہے, کرپٹ لوگوں سے دور ہے. شوکت جنگیر ابھی تک کی جو آپ نے دیکھی ہے یہ جو حکومت جو 120 دن ہو گئے ہیں, یا پہلے بھی جو دوسری پارٹیوں سے کرپٹ ترین لوگ جو نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں, تو آپ ابھی بھی ان سے, آپ کی ابھی بھی امید ہے کہ یہ کوئی بہتری کر سکتے ہیں, کہ آپ کا ان سے اعتماد جو ہے وہ بالکل ختم ہو؟ آپ کی امید ہے عمران خان سے؟ مجھے کوئی امید نہیں ہے. وہی ہوگا جو پیچھے ڈبہ پیر کہیں گے. ڈبہ پیر, وہ ڈبہ پیر جو کہیں گے وہی ہوگا, ادروائز نہیں ہو سکتا. عمران خان بیچارے نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان کو جو کہہ دیتے, عمران خان کے ساتھ ایک سیکنڈ لگے گا. یہ جتنے بھی لوٹے اکٹھے ہیں سب جماعتوں, چاہے مشرف کے ساتھ تھے, کچھ پیپلز پارٹی کے اندر تھے, کوئی نون کے اندر تھے, وہ سب آپ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اکیلا کرے بھی تو کیا کرے؟ چودھری صاحب کے ساتھ ہمیں مدد بڑا آ رہا ہے, اگر وقت ہے تو وقت ختم ہو رہا ہے. لیکن آخر میں آپ سے یہ صرف یہ, آپ یہاں کی جو کمیونٹی اور پاکستانی, کیونکہ یہ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ بڑا دیکھا بھی جاتا ہے, پسند بھی کیا جاتا ہے, اور پاکستان تک اس کی آواز جاتی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو, تو آپ پاکستانی قوم کو اور یہاں کی کمیونٹی کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں یہاں کے اپنے پاکستانی بھائیوں کو ایک خاص قسم کا میسیج یہ دے چاہتا ہوں کہ اپنے اندر سے یہ غلامی جو کرتے ہیں, جو خوشامد ایسے ہاتھ باندھ کے وہ کوئی آئے گا کرپٹ, اور وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے کھڑے, اور پھر بات بھی نہیں کرنے دیتے, نہ بات کرتے ہیں نہ بات کرنے دیتے ہیں. نہیں جی میرے تعلقات ہیں, آپ ایسے نہ کریں. جب تک یہ چیز نہیں ختم ہوگی پاکستان کے اندر کبھی بھی آپ کو وہ جمہوریت نظر نہیں آئے گی, انصاف نظر نہیں آئے گا. یہ خوش آمدی لوگ انہوں تو اس ملک کو پہنچایا. کوئی پاکستان کے مخالف نہیں, کوئی پاکستانی فوج کے مخالف نہیں, کوئی پاکستان بیوروکریٹ کے مخالف نہیں, کوئی بھی علماء کرام کے مخالف. لوگ جو علماء کرام فساد کراتے ہیں ان کے لوگ خلاف ہیں, جو بیوروکریٹ چوری کا مال کر کے انگریزوں کی غلامی کر کے جو پاکستان کے اردو ابھی تک رائج نہیں ہونے دیتے, ہم ان کے خلاف ہیں. جو ڈاکٹر اور جو جعلی ڈگریوں والے ہیں, جو ایم این اے اور جو سینیٹر ہیں, یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ہم ان کے خلاف ہیں. اور یہ جتنے بھی سینیٹر یہاں پر آتے ہیں, میں تمام کی بات نہیں کرتا, اور جتنے بھی ایم این ایز آتے ہیں لوگ بھی بہت زیادہ, ان سے سوال کریں, ان سے پوچھیں کہ جائیں آپ ہمارا لے کر جائیں. اوورسیز پاکستانی کو تنگ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے لوگ خوش آمدیوں سے باز ہی نہیں آتے. تو ناظرین, خوش آمدی رویے کو ختم کرنا چاہیے. یہ آج کا پیغام ہمارے مہمان چودھری جاوید صاحب کا. امید ہے کہ ہمارے مہمان جو چودھری صاحب ہیں ان کی آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر کوئی بات ایسی بات جو آپ کو اچھی نہ لگے یا اچھی لگی ہے تو اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیں, اور ہمیں کمنٹس کا انتظار رہے گا. تو ہمیں اجازت دیجیے, مجھے اور شیخ ماجد صاحب کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم.